बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम इब्न हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सारी तारीफ़ उस ज़ात परवरदिगार की जो लामहदूद है। ना हिम्मतों की बुलंदियाँ उसका इदराक कर सकती हैं और ना ज़हानतों की गहराइयाँ उसकी तह तक जा सकती हैं। दीन की इब्तिदा उसकी मार्फत से है और मार्फत का कमाल उसकी तस्दीक से है। तस्दीक का कमाल तौहीद का इकरार है और तौहीद का कमाल इखलास अक़ीदा है। आज बात करेंगे कि शिर्क क्या है, कि शिर्क किसे कहते हैं। कभी कभी तौहीद को समझने के लिए शिर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है कि बुत परस्ती शिर्क है। अरब में बुत परस्ती हो रही थी, बुत पूजे जा रहे थे, पत्थर के बुतों को पूजा जा रहा था और ये शिर्क था। यानी अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद मानना यह सबसे बड़ा शिर्क है। लेकिन इसी बात पर जम जाना कि किसी और चीज के आगे सर ना झुकाना या किसी चीज के आगे सर ना झुकाना या किसी चीज का एहतराम ना करना यही शिर्क है, तो ये बहुत गलत फिक्र है। ये बहुत गलत फिक्र है। अब अरब में बुत नहीं पूजे जाते और ना अब इस्लामी ममालिक में बुतखाने हैं, तो गोया 1400 साल से आलम इस्लाम में से तो शिर्क ख़त्म हो चुका। अब जबकि सब मुसलमान हो गए तो शिर्क के मायार को फिक्र बनाया गया और फैसला किया मुसलमानों ने कि अगर बुत परस्ती जैसी कोई चीज मिलती जुलती होगी तो उसका नाम शिर्क रख देंगे और उस पर यह इल्जाम लगा देंगे कि यह शिर्क कर रहा है। यहां से फिक्र गलत होना शुरू हुई। दिमागों में यह बात बिठाई कि अल्लाह जो दिखाई नहीं देता उसकी इबादत करो और किसी को वसीला ना बनाओ और ना किसी का नाम लो और ना किसी को अल्लाह से और ना किसी का नाम लो और ना किसी को अल्लाह से करीब करो। तो ये फिक्र परवान चढ़ती चली गई मुसलमानों में और इसी बात को मुस्तकिल अकीदा बना लिया गया। अब जबकि देखना यह चाहिए कि असल चीज ना बुत परस्ती की बात है ना इबादत की बात है। दीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हुक्म अल्लाह पर है। दीन जो है वो सिर्फ हुक्म अल्लाह पर है और नजर हुक्म पर होनी चाहिए और इस बात को मुसलमानों ने भुला दिया। कोई अहकामाते इलाही की बात नहीं करता और ना इस पर बहस करता है। क्यों नहीं करता? कुरान मजीद पूरा हुक्म इलाही है। वो अपनी बात यहां से शुरू करता है कि हमने हुक्म दिया कि आदम को सजदा हो। तो पता चला असल शिर्क हुक्म इलाही को ना मानना, हुक्म इलाही को ना मानना। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सबका इस पर ईमान है। और हुक्म इलाही को ना मानना, क्या यह सबसे बड़ा शिर्क नहीं है? वालदैन का हुक्म ना मानो तो उसे मुसलमान नाफरमान कहें कुरान की रूह से, और जो खुदा का हुक्म ना माने उसे क्या कहें? जो खुदा का हुक्म तस्लीम ना करे उसे शिर्क कहते हैं, क्योंकि उसने शिर्क किया। देखिए क्यों शिर्क है। अल्लाह ने कहा यह काम करो, आप कह रहे हैं कि यह काम करेंगे, आप कह रहे हैं कि हम यह काम करेंगे। क्या मतलब? आपने उसका मनसब, उसका इख्तियार अपने हाथ में लिया। यही तो झगड़ा है शुरू से।
ایک نے سجدہ نہیں کیا، یعنی اختیار اس نے لیا کہ میری مرضی، میں اس مٹی کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں، یعنی ابلیس نے ٹکراؤ حکم الہی سے کیا، یعنی کہ میں تیرا حکم کیوں مانوں۔ خدا نے کہا کہ اگر سجدہ نہیں کرے گا تو جا نکل جا، میں نے تجھے ابلیس قرار دیا۔ نکلنے سے پہلے خدا سے اپنی عبادتوں کا صلہ مانگا جو اس نے ہزاروں برس کے سجدے کیے تھے، اور اس نے اللہ سے صلہ اور اس نے اللہ سے صلے میں اختیار مانگا، اور یہ کہہ کر مانگا تو اپنا سارا اختیار مجھے دے، مطلب وہ اختیار مانگا جو تیرا اختیار ہے، یعنی اس نے چیلنج کیا کہ آیا تو سخی ہے یا نہیں، آیا تو عادل ہے یا نہیں۔ اپنے حساب سے اس نے اللہ کے اختیار کو مانگ کر بتایا کہ اگر منع کر دے گا تو ظالم ثابت ہو جائے گا، ظالم ثابت ہو جائے گا۔ ابلیس یہی چاہتا تھا کہ اللہ ظالم ثابت ہو۔ ابلیس ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سجدہ زبردستی کرایا ہے، اور تمام فرشتے دیکھیں کہ ہم سب پر اللہ نے ظلم کیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ظالم نہیں ہوں، عادل ہوں۔ ابلیس تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میری عبادت کوئی اگر کرتا ہے تو کیا میں اسے چھوٹا موٹا صلہ دیتا ہوں؟ تو مانگ کر تو دیکھ۔ تو ابلیس نے اپنے حساب سے بہت اعلی اختیارات جو اس نے عرش پر دیکھے تھے وہ سارے مانگ لیے، اور کہنے لگا اللہ سے کہ میں ان کو بہکاؤں، میں ان کو دیکھ سکوں یہ مجھے نہ دیکھ سکیں، میں ان کے خون میں سما جاؤں، میں ان کے دل میں سما جاؤں، میں ان کے دماغ میں سما جاؤں، میرا اختیار ان کے دماغوں پر ہو، میرا اختیار ان کے نفسوں پر ہو، میرا اختیار ان کی روحوں پر ہو۔ خدا نے کہا لے جا، جسے تو اختیار سمجھ رہا ہے لے جا، مگر یاد رکھ میں مالک کائنات ہوں۔ جسے تو اختیار سمجھ رہا ہے یہ اختیار نہیں، مہلت ہے۔ جب چاہوں گا تجھے مار دوں گا، جب چاہوں گا۔ اور سن، آخرت کا اختیار تیرے پاس نہیں ہے، موت کا اختیار تیرے پاس نہیں ہے، بس تجھے مہلت دے رہا ہوں، جو مرضی چاہے کر، مگر یاد رکھ ماروں گا تجھے صرف میں، ماروں گا صرف تجھے میں۔ مہلت صرف وقت معلوم تک۔ بس اگر اتنی سی بات کو دنیا سمجھ لے کہ مسلمان اس بات پر نہ اکڑیں کہ ہم زیادہ زمینوں کے مالک ہیں، ہم زیادہ دولت کے مالک ہیں، ہمارا اختیار، ہماری طاقت سب کچھ ہے، ہر انسان اسی بات پر اکڑتا ہے کہ بڑا اختیار ہو گیا ہے، بڑا اقتدار ہو گیا ہے، مگر بھول گیا کہ یہ حکومت نہیں، یہ مہلت ہے۔ معصوم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ جو بت خانوں میں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اتنی ہیبت کیوں ہوتی ہے؟ تو معصوم فرماتے ہیں ہیبت نہیں، مہلت ہے۔ اب آپ معصوم کے قول کی روشنی سے دیکھتے جائیے کہ کیسے کیسے زمانے گزر گئے، بڑے بڑے دربار سجے، سونے چاندی کے دروازے، تخت و تاج تھے، غلام ہی غلام تھے، اختیار اور اقتدار تھا، غلام ادھر لشکر ادھر، چمکتی ہوئی نیزوں کی انیاں، تلواریں، کیا کچھ نہیں تھا، ہیبت ہی ہیبت تھی۔ لیکن یہ سب ہیبت نہ تھی، یہ سب مہلت تھی، سب خاک میں مل گئے۔ کیسا وقت معلوم، اللہ نے سب کو خاک میں ملا دیا۔
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بنی عباس، بنی امیہ، فرعون اور نمرود جیسے ظالموں کا خدا تو صرف ابلیس ہے. جبھی تو اقتدار اور حکومت پر انہیں جھوٹا ناز تھا. یہی وجہ تھی کہ چھوٹے موٹے اختیار کو بہت بڑا اختیار سمجھتے تھے. یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ مسلمانوں نے فرعون کا محل تو نہیں دیکھا تھا، نہ نمرود کا زمانہ دیکھا تھا. مسلمانوں نے تو صرف بنی عباس، بنو امیہ دیکھے تھے. تاریخ کی کتابوں میں دیکھا تو سمجھے کہ یہ بہت بڑی ہسٹری ہے. بس یہی سمجھے کہ یہی شوکت اسلامی ہے. یہ شوکت اسلامی نہیں ہے، یہ مہلت حکومت ہے. اختیار لے کر سرکشی کا سر اونچا کر کے گردن کو اکڑا کر سب یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار ہمارے پاس ہے. جو بھی یہاں سے اختیار لے کر بیٹھا تو سمجھو یہیں سے شرک شروع ہو گیا. جس دن اختیار اپنے ہاتھ میں لیا شرک کا آغاز ہوا. ساری بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومت شرک تھیں. ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہی اظہار شرک ہوا. اللہ کی خاموشی کو اقتدار سمجھتے ہیں. جس دن سقیفہ میں خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اگر اللہ چاہتا تو رزق بند کر دیتا، روٹی بند کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. چھوٹے موٹے ڈکیتوں پر اللہ کی نظر نہیں ہوتی. اللہ کی نظر ابلیس پر تھی کہ یہ کیا کرتا پھر رہا ہے. مولا علی علیہ السلام کی نظر قبائل عرب پر نہیں تھی کہ کہاں تخت بن رہا ہے، کہاں حکومت بن رہی ہے. مولا کی نظر ابلیس پر تھی. اب یہاں پر میں ایک آپ کے سامنے تصویر کھینچتا ہوں اس زمانے کی جس زمانے میں سقیفہ ہوا کہ کیا حالات تھے. ماشاءاللہ کی چھاؤں میں سقیفے کا آغاز. وہ دوڑتے ہوئے پیادے مدینے کی گلیوں میں انصار کو ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے. تلواریں لے کر مدینے میں گھس آئے تھے. رسول خدا کی حدیث ہے، جو مدینے والوں کو ڈرائے وہ جہنمی ہے. اس کے بعد مسلمانوں نے خلیفہ بنایا اور بیعت کا عمل مکمل ہوا. جناب سلمان فارسی بھی گئے تھے. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ جناب سلمان فارسی کیوں گئے تھے تو میرا ذاتی جواب یہ ہوگا کہ جناب سلمان فارسی اس لیے گئے تھے کہ دیکھوں تو بندر باغ میں کس بندر کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. جب سلمان واپس آئے تو مولا نے پوچھا، سلمان بس ایک بات بتاؤ کہ سب سے پہلے ہاتھ کس کا تھا جس نے بیعت کی تھی؟ پھر مولا نے فرمایا کہ سلمان یاد کرو. تو کہنے لگے ہاں مولا یاد آیا. ایک بزرگ تھے جو سب سے آگے بڑھے اور کہا کہ بیعت کرتے وقت کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں آپ کو آج اس مقام پر دیکھ لیا. مولا نے کہا پھر کیا ہوا؟ سلمان کہنے لگے مولا اس کے بعد وہ بزرگ باہر چلے گئے تو کچھ لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور پھر ان بزرگ نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کو ایسی راہ پہ لگا دیا ہے کہ اب قیامت تک اس راہ سے نکل نہیں پائیں گے. آج میں کامیاب ہو گیا. مولا فرمانے لگے کہ سلمان اس سے پہلے بھی کبھی ان بزرگ کو کہیں دیکھا تھا؟ سلمان کہنے لگے کہ ہاں مولا اس سے پہلے میں اس بزرگ کو غدیر کے میدان میں دیکھ چکا ہوں. مطلب یہ کہ سارے واقعے کا نچوڑ یہ ہے کہ مولا چاہتے تھے کہ جو 10 درجے پر فائز ہے
اس کی نظر مسلمانوں کی اکثریت پر نہ ہو، اس کی نظر وہاں پر ہو جہاں پر وہ بڑے میاں کام کرتے پھر رہے ہیں۔ اب آپ یہاں پر فیصلہ کر لیجئے کہ ابلیس نے کتنی خوبصورتی سے چاندی کا ورق لگایا کہ دیکھنے میں اچھا لگے۔ یہی کام 1400 سال سے ہوا۔ حدیث کے کاندھے پر چاندی چڑھا دو، پیتل پر سونا چڑھا دو، کلئی ہوتی رہی حدیثوں پر۔ یہی 1400 سال سے ہیرا پھیری ہو رہی ہے۔ جب رسول خدا نے صلح کی تھی تو اس میں کسی نے کہا تھا نا، یاد ہوگی روایت آپ کو، کہ آج جیسا شک اللہ پر ہوا، آج جیسا شک نبوت پر ہوا، تو اب میں مسلمانوں سے پوچھوں، کیا شک کرنا ثواب ہے یا شرک ہے؟ توحید پر شک ہے، اسے شرک نہیں کہو گے۔ نبوت پر شک ہے، اسے شرک نہیں کہو گے۔ جہاں ذوالجنہ کا ذکر آ جائے تو یہ شرک ہے۔ مطلب کہ اپنا شرک چھپاؤ اور دوسرے پر شرک ڈال دو۔ قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے۔ مسلمان سورہ احزاب پڑھیں اور دیکھیں کہ جنگ خندق کی لڑائی میں کیا ہوا، کس طرح اللہ نے مسلمانوں پر لعنت کی ہے کہ یہ منافق مسلمان لعنتی ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ یہ کافروں کا لشکر دیکھ کر ڈر رہے ہیں اور کانپ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں مدینے، ہم اپنی عورتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، نبی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ رسول کو چھوڑ کے جانے کا ارادہ کیا شرک نہیں ہے؟ یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ پھر شرک بڑھتا گیا۔ اللہ نے کہا ان کا شرک بڑھتا گیا۔ جنگ خندق میں اللہ مذمت کر رہا ہے مسلمانوں کی، اور جب ادھر سے عبد ود آ گیا تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کے مقابلے میں جاؤ، تو اب مسلمان عبد ود کی تعریفیں شروع کر رہے ہیں۔ تو مشرک کی تعریف بزم رسول میں ہو رہی ہے، تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ نبوت پہ شک کرنا یہ شرک ہے، توحید پہ شک کرنا یہ شرک ہے، اللہ کا حکم نہ ماننا یہ شرک ہے۔ غدیر میں کہا تھا کہ علی کو مولا مانو، نہ مانا یہ ہے شرک۔ جناب حنبل نے بہت خوبصورت بات کہی اپنی کتاب میں کہ مسلمانوں نے نبی کے بعد علی کو مولا نہیں مانا، مسلمانوں نے اللہ کا حکم نہیں مان کر ابلیس کو اپنا دوست بنایا، مسلمانوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ سب کا ایمان یہی ہے کہ اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی تھی، صبر کیجئے، یعنی موت اللہ نے دی ہے۔ تو بھائی یہ بتائیے کہ اللہ موت کس طرح دیتا ہے، اس کے موت دینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا اللہ نے جناب زکریا کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ زکریا کی عمر اتنی ہی ہوگی؟ کیا اللہ نے جناب یحییٰ کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ یحییٰ کی عمر اتنی ہی ہوگی؟ کیا یہ سب کچھ تقدیر میں لکھا تھا؟ نہیں۔ اللہ تو کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ جناب نوح کو طویل عمر ملی، اس کے بعد ہم نے ان کو موت دی۔ جناب سلمان کو، حضرت سلمان کو طویل عمر ملی، اس کے بعد ہم نے ان کو موت دی۔ مطلب یہ کہ جن انبیاؤں کو قتل کیا گیا ان کی عمریں لمبی تھیں، تم نے چھوٹی کی، تم نے چھوٹی کی۔ پتہ چلا کہ زکریا کو، جناب یحییٰ کو موت اللہ نے نہیں دی، قاتلوں نے موت دی تھی۔ ابن زیاد کے دربار میں مولا سجاد علیہ السلام قید و بند کے ساتھ کھڑے تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ کون نوجوان ہے؟
تو کون بولتا؟ آپ نے خود کہا کہ میں علی بن حسین ہوں، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ تو پھر ابن زیاد ملعون نے جناب علی اکبر کا سر دیکھ کر کہا، کیوں؟ علی کو تو خدا نے قتل کیا۔ ابن زیاد ملعون نے کیوں علی اکبر کا سر دیکھ کر کہا کہ علی کو تو خدا نے قتل کیا؟ ثابت یہ کرنا چاہتا تھا کہ حسین کو کربلا میں خدا نے قتل کیا۔ تو کیا جواب دیا میرے اور آپ کے امام نے؟ مولا فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، جو سر تیرے سامنے رکھا ہے یہ میرے بھائی کا ہے، اس کا نام بھی علی ہے اور میرا نام بھی علی ہے، مگر میرے بھائی علی اکبر کو لوگوں نے قتل کیا، لوگوں نے، خدا نے نہیں، لوگوں نے۔ مولا سید سجاد نے بتایا کہ تو کہہ رہا ہے کہ خدا نے قتل کیا، خدا نے قتل نہیں کیا، لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اب اس بات پر بات کر لیتے ہیں کہ امام نے یہ کیوں کہا کہ لوگوں نے قتل کیا؟ امام سید سجاد علیہ السلام نے کوئی نام نہیں لیا۔ کربلا میں تو مارنے والوں کے بہت نام تھے۔ مختل کی کتابوں میں 2 روایتیں ہیں کہ ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ 6,85,000 تھے اور دوسری جگہ یہ لکھا ہے کہ 9 لاکھ تھے، مگر مولا نے کسی کا نام نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ نام اس لیے نہیں لیا کہ اگر نام لے لیتے تو قتل محدود ہو جاتا، تو کہا لوگوں نے قتل کیا۔ یہ جو لفظ ہے لوگوں، اس میں سب چھپا ہے۔ اگر ابن زیاد ملعون سے کہتے کہ تو نے قتل کیا ہے تو یزید ملعون بچ جاتا، اور اگر یزید سے کہتے کہ تو نے قتل کیا ہے تو سخیف جاتا، اور اگر یزید سے کہتے کہ تو نے قتل کیا ہے تو سخیفہ بچ جاتا۔ آج آپ کیوں رو رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کو کہ معاذ اللہ کہ اگر خدا نے قتل کیا ہے تو پھر رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ سمجھیں کہ تمہارا رونا کیوں روکا جاتا ہے۔ 2 روایتیں ایسی ہیں جو 1400 سال سے زبانی چلتی چلی آ رہی ہیں۔ ایک روایت کہ امام حسین کو خدا نے قتل کیا، دوسری روایت کہ امام حسین کو شیعوں نے قتل کیا۔ تو پہلے کہا گیا خدا نے قتل کیا، بہت دن معاملہ چلا، اس میں اللہ کی مرضی تھی کہ حسین قتل ہو گئے۔ پھر کہا کہ بھائی یہ شیعوں کا رونا حسین پر تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو پھر کہا کہ حسین کو، مولا حسین کو شیعوں نے قتل کیا۔ کبھی کہتے ہیں سارے ملعون کے امام حسین کو خدا نے قتل کیا، کبھی کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا۔ یہ 2 جھوٹی روایتیں اسلامی ممالک میں بہت مشہور ہیں، بہت مشہور ہیں۔ حیرانی والی بات یہ ہے کہ بعد کربلا جو کہا کہ آقا حسین کو خدا نے قتل کیا یا شیعوں نے قتل کیا، یہ ساری باتیں بس زبانی ہیں کہ صرف زبان سے مشہور کرو، اتنا مشہور کرو کہ یہ روایت مضبوط اور مشہور ہو جائے۔ لیکن 1400 سال میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی اس بات پر کتاب لکھ دے۔ اگر کتاب لکھتا تو پتا تھا کہ جواب میں ڈھیروں کتابیں آ جائیں گی، سب کے باپ دادا کھل جائیں گے۔ تو بس یہی فیصلہ کیا کہ اس روایت کو زبانی چلاؤ۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ نہ شرک معاف کرتا ہے اور نہ کسی بے گناہ کا قتل معاف کرتا ہے۔ اس لیے ہم کربلا کی یاد مناتے ہیں۔ مولا حسین کو تو ابھی اور جینا تھا، علی اصغر کو تو ابھی اور جینا تھا، اونو محمد کو، جناب قاسم کو، مولا عباس کو، جناب علی اکبر کو ابھی اور جینا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام کا قتل پوری کائنات میں سب سے بڑا قتل ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ مولا حسین پر ظلم ہوا۔ اگر
آپ یہ کہو کہ مولا حسین علیہ السلام کو موت اللہ نے دی ہے تو پھر ظلم کس نے کیا؟ مطلب کہ ظلم کوئی اور کرے، موت اللہ دے؟ تم پہ خدا کی لعنت ہو، انبیاؤں کی لعنت ہو، 14 معصومین کی لعنت ہو جو اپنی طرف سے روایتیں بناتے ہو اور اس میں بحث کرتے ہو کہ امام حسین کو کس نے قتل کیا۔ مولا سجاد نے دربار میں بتا دیا کہ لوگوں نے قتل کیا، لوگوں نے۔ اب اس بات پر بات کر لیتے ہیں کہ اللہ نے چاہا کہ حسین کربلا جائیں۔ توجہ کا طالب ہوں، مولا حسین کو معلوم ہے کہ لوگ مجھے قتل کریں گے، مطلب کہ اللہ کے علم میں ہے کہ حسین کو قتل کیا جائے گا۔ خدا مولا حسین کو یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ قتل روک سکتا ہوں کیونکہ میرے اختیار میں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ظالموں کا ظلم ظاہر ہو جائے، اس لیے چلے جاؤ، مگر میری مرضی نہیں ہے کہ تم قتل ہو، کہ تم قتل ہو۔ تو اب اس بات کو سمجھیے کہ شیطان کی مہلت کیا ہے۔ ہماری مرضی نہیں ہے کہ یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو آج کسی نے آج تک اس پہلو پر سوچا ہے کہ اللہ کتنا عظیم ہے کہ وہ جناب ابراہیم سے کہے کہ اپنا بیٹا ذبح کرو؟ اس بات پر جتنا غور کیا جائے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مطلب کہ ہماری مرضی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ سے بیٹا ذبح ہو، مرضی ہوتی تو ذبح ہو جاتا نا بھائی۔ حکم اور ہے، قضا اور قدر میں فرق ہے۔ چاہا کہ نہ ہو، حکم کیا، حکم دیا کہ آدم کو سجدہ ہو، نہیں چاہا کہ سجدہ ہو۔ بھائی حکم دیا کہ آدم کو سجدہ ہو جائے، شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ شیطان سے سجدہ کرا لیتا؟ جب فرشتوں سے سجدہ کروا سکتا ہے تو ابلیس سے بھی کروا سکتا ہے۔ بھائی یہ نہ کروانا یہ بتا رہا ہے کہ نہیں چاہا، مطلب نہیں چاہا کہ جبر سے سجدہ ہو۔ جبر کروں گا تو کہیں گے کہ ظالم ہے۔ اب اگر یہ بات سمجھ گئے تو اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ طے ہو چکا تھا کہ آقا حسین 61 ہجری کو عاشور میں قتل کر دیے جائیں گے۔ لشکر تیاری کر چکے تھے، حکم چل چکا تھا، ابلیس اپنا کام کر چکا تھا۔ کیا اللہ کے اختیار میں نہیں تھا کہ وہ کہتا حسین راستہ بدلو، خیریت کے ساتھ کہیں اور چلے جاؤ؟ بھائی جس طرح شب ہجرت اپنے محبوب کو قتل ہونے سے بچایا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، جس طرح آقا حسین کے نانا کو بچایا اسی طرح نواسی کو بھی بچا سکتا تھا کہ ساتھ خیریت سے حسین پورے کنبے کو لے کر کسی اور ملک میں چلے جائیں۔ یزیدی دیکھتے ہی رہ جاتے اور یہ حسرت ہی ان کی ختم ہو جاتی کہ ہائے حسین کو قتل نہ کر پائے۔ تو اسی وقت ابلیس اللہ سے کہتا کہ حسین کو بچا کے مجھ سے ہار گیا نا، حسین کو بچا کے مجھ سے ہار گیا نا۔ مولا حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے خدا کو ابلیس یہ جواب دے۔ یہی کہا کہ خدا سے آقا حسین نے، پروردگار تو ابلیس کو اپنا کام کرنے دے، میں تیرا کام کروں گا۔ پروردگار میں اپنی اور اپنے پورے کنبے کی گردن کٹوا کے تمام انسانیت کا سر تیری بارگاہ میں جھکا دوں گا، بھوکا پیاسا مر جاؤں گا مگر تجھے نہ ہارنے دوں گا، مگر تجھے نہ ہارنے دوں گا۔ ایسا مظلوم بن کر دکھاؤں گا کہ قیامت تک انسانیت ابلیس اور ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والوں پر لعنت کرے گی۔ تمام انسانیت لعنت کرے گی۔ بس تو ہی میرا مددگار ہے۔ بعد کربلا اب جہاں حسین کا ذکر ہے وہاں خدا کا ذکر ہے۔
جہاں حسین کا ذکر ہے وہاں پر خدا کا ذکر ہے. کربلا کی جنگ ولایت علی پر ہے, ولایت علی پر تھی. آقا حسین نے کربلا میں سر کٹا کر بتایا کہ میرا خدا سچا, میرا نانا سچا اور میرا بابا سچا. ہزاروں بار آپ یہ سنتے ہیں کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین. اس چیز میں سب کچھ چھپا ہوا ہے, بس بات سوچنے کی ہے. مطلب کہ حسین شاہ ہیں, حسین بادشاہ ہیں, حسین دین ہیں, حسین دین پناہ ہیں. مطلب کہ دنیا کے ہر کونے کونے کا انسان مولا حسین کو جانتا ہے. نہ وہ یہ جانتا ہے کہ شریعت کیا ہے, نہ وہ اللہ کو جانتا ہے کہ اللہ کیا ہے, نہ وہ رسول کو جانتا ہے کہ رسول کیا ہے. نام حسین کو جانتا ہے. کیسے جانتا ہے؟ پتہ چلا ان کے لیے حسین دین ہے, ان کا جو دین ہے وہ حسین ہے. اور ہمارے لیے حسین دین پناہ ہے. یہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے دین کو پناہ آقا حسین نے دی. بھائی آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے بعد پتا چلا کہ ایک اللہ ہے اور اس کا ایک رسول ہے, اور آپ جلدی سے پہنچ گئے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ رسول کے نواسے ہیں. تو اس میں کیا کمال ہے آپ کا؟ کمال تو وہاں پر ہے جو کچھ نہیں جانتا مگر نام حسین کو جانتا ہے. کیسے؟ اور ہمارے لیے مولا حسین دین پناہ ہے. کربلا سے پہلے آپ کا دین تو بھاگا پھر رہا تھا. ہر دروازے پہ جاتا تھا کہ میں تمہارا دین ہوں, مجھے پناہ دو. مگر سب یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے تجھے پناہ دی تو ہم بھی تیرے ساتھ مارے جائیں گے. تو آقا حسین نے کہا کہ ہم مارے جائیں مگر تجھے بچائیں گے, ہم بچائیں گے تجھے. دیکھ تجھے بچانے کے لیے ہم علی اصغر ساتھ لائے ہیں, دیکھ تجھے بچانے کے لیے ہم قاسم و محمد ساتھ لائے ہیں, دیکھ تجھے بچانے کے لیے علی اکبر ساتھ لائے ہیں, دیکھ تجھے بچانے کے لیے پورے کنبے کو لائے ہیں. اپنی رگوں کو کٹوا کر تجھے بچائیں گے, تجھے بچائیں گے. ابلیس کربلا میں موجود تھا, ابلیس شب عاشور موجود تھا. وہاں عمر سعد کو اکسا رہا تھا, وہاں ہرملہ کو تیار کر کے بیٹھا تھا, وہاں شمر کو تیار کر کے بیٹھا تھا. ادھر خدا کا لشکر تھا اور ادھر لوگوں کا لشکر تھا. لوگوں کا, جو مولا سجاد نے فرمایا دربار میں کہ میرے بھائی کو, میرے بابا کو خدا نے قتل نہیں کیا, لوگوں نے قتل کیا ہے. یہ لوگوں جو ہے بعد کربلا سے قیامت تک جائے گا. جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں ہے وہ لوگوں میں آئے گا, لوگوں میں آئے گا. ماں کہتی تھی کہ میرا بچہ ابھی جوان ہوگا. یہ نوحے, یہ مرثیے, یہ سلام ہمیں فلسفہ سمجھاتے ہیں, ہمیں فلسفہ سمجھاتے ہیں. اور اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ نوحے اور یہ سلام جو ہیں بس ایک خیالی باتیں ہیں تو یہ اس کے ذہن کا فطور ہے, اس کے ذہن کا فطور ہے. یہ جیسے کہ کیا خوب شاعر نے کہا کہ پروان چڑھا لوں, ارمان نکالوں, ٹھہرو علی اکبر تمہیں دولہا تو بنا لوں. مطلب کیا؟ مطلب کیا سمجھے آپ؟ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ یہی کہہ رہی ہیں نا کہ ابھی تو دولہا بنانا تھا. ماں نے واضح کیا کہ ابھی تو میرے علی اکبر کو دولہا بننا تھا, یعنی تقدیر الہی میں لکھا تھا کہ دولہا بنے گا ام لیلا کا بیٹا. اللہ چاہتا تھا کہ ام لیلا کے ارمان پورے ہوں. اللہ ظالم نہیں ہے کہ ایک ماں کے ارمان ایک ماں کے اختیار کو چھین لے.
کہ ماں کا اختیار ہے کہ بیٹے کو دولہا بنائے۔ جناب ام لیلہ کے ارمان کس نے پورے کرنے نہیں دیے؟ کس نے؟ لوگوں نے۔ اللہ چاہتا تھا کہ علی اکبر کی شادی ہو، لوگوں نے نہیں چاہا۔ کربلا میں لوگوں نے علی اکبر کو قتل نہیں کیا، رسول اللہ کو قتل کیا ہے۔ ہم 1400 سال سے مر رہے ہیں اور مرتے رہیں گے، آج مرے کل زندہ ہو گئے، مگر اپنے شہزادے علی اکبر کا نہ ذکر چھوڑیں گے نہ اس کا ماتم چھوڑیں گے۔ ہماری جانیں قربان مولا حسین کے گھرانے پر۔ اس پالنے والے کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ولایت علی کی محبت میں پیدا کیا، ولایت علی کی محبت میں پیدا کیا۔ آقازادی بی بی زہرا کی دعا ہیں ہم۔ آخر میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے کہ ہمیں کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جلد سے جلد 12ویں امام کا ظہور کرے۔ کیا خوب شاعر نے کہا کہ ہاں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے، ہاں اب بھی کربلا کو تیرا انتظار ہے، ہر مجلس عزا کو تیرا انتظار ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نئے عنوانات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، اور میرا مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنا علم جھاڑوں، میرا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ میں کچھ موتی چن کر کتابوں سے آپ کو سناؤں، کہ جو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نہیں سن پاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو سنایا ہے وہ آپ جانتے نہیں ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ بس ہم اتنا سمجھ لیں کہ منبر حسین اپنے ذاتی عقیدے بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، حکم الہی، حکم رسول، فرمان 14 معصومین بیان کرنے کی جگہ ہے۔ اور حکم الہی قول رسول کیا ہے؟ بس وہ صرف اور صرف ولایت علی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ غریب زغیرہ پر کیا وقت ہے غریبی کا، گریباں چاک ہے بالوں میں خاک کربلا، تلاش کرتے ہیں رستا نظر نہیں آتا، یہ حال دیکھ کے ہنستے ہیں شغپا اہل جفا، بہن کی کاندھوں پر کل کائنات قدم قدم پاجے آواز دیتے جاتے ہیں۔ ام لیلہ سنبھال زینب کو، ام لیلہ سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلہ سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، ام لیلہ سنبھال زینب کو، بولے ہوں گے حسین یہ رو کر، ام لیلہ سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاش اکبر، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا،
میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، میں لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشا اکبر